बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल के व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री से दिलचस्पी रखते हैं और ख़ास तौर पर सीरत नबी का मुतालिया भी करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती साबित हो सकती है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वाक़े उक़बा की। उक़बा की घाटी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ क्या साजिश की गई और वो कौन लोग थे जो साजिश में मुलव्विस थे और उनके लिए खुदा के नबी ने क्या फरमाया। तो इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इस वाक़े के तमाम गोशे आपकी नज़रों के सामने आ सकें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो व्यूवर्स, वाक़या शुरू होता है ग़ज़वा तबूक से। ये वो वाहिद ग़ज़वा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को साथ लेकर नहीं गए और उन्हें मदीने में ही बच्चों और औरतों पर वली मुकर्रर कर दिया। हालांकि हज़रत अली इससे पहले तमाम लड़ाइयों में लश्कर इस्लाम के साथ होते थे और चाहे ग़ज़वा बदर हो, उहद हो, खंदक हो या ग़ज़वा खैबर हो, हर जंग के हीरो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ही होते थे। चुनांचे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीने में ही रहने के लिए कहा तो आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे औरतों और बच्चों पर कायम मकाम बनाते हैं? तो आपने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम्हें मुझसे वही निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा से थी? अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी ना होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने अपने बचपन से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक हमेशा हज़रत की हिफाजत फरमाई। लिहाजा जब मुनाफिकीन को ये मालूम हुआ कि इस ग़ज़वे में नबी पाक हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लेकर नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने का। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पर आप ये बात भी जहन में रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी लोग थे वो सब एक जैसे नहीं थे। सबके ईमान का लेवल एक जैसा नहीं था। इनमें कुछ साबिक़ून थे जिन्होंने बद्र उहद में हिस्सा लिया था, कुछ ऐसे थे जो बहुत बाद में ईमान लाए फ़तेह मक्का के मौके पर। इनमें अंसार भी थे, इनमें कुरैशी भी थे। अलगर्ज़ मुख्तलिफ़ कबीलों और इलाक़ों के लोग मुसलमान हो चुके थे और इनमें बहुत से ऐसे थे जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया था लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रहते थे और इन्हीं लोगों को मुनाफिकीन कहा जाता है। और बाकायदा कुरान पाक में इनकी मज़म्मत में पूरे सूरे नाजिल हुए हैं, जैसे कि सूरह मुनाफिकून और सूरह तौबा। यानी ये मुनाफिकीन सहाबा का लिबादा ओढ़कर नबी के मुखलिस साथियों में मिले हुए थे और इसी में एक गिरोह ऐसा था जो वाक़े उक़बा में मुलव्विस था और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने का इरादा और कोशिश भी की, लेकिन खुदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही इनकी साजिश से आगाह कर दिया था और नबी पाक की जान मुबारक बच गई थी। तो वाक़े उक़बा या घाटी का वाक़या, इसकी मज़म्मत में बाकायदा कुरान पाक में सूरह तौबा की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाता है, ये अल्लाह की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कुफ्र का कलमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का क़स्द कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और उन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से और इसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से इनको दौलतमंद कर दिया है। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक़ में बेहतर होगा और अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा और ज़मीन में इनका कोई दोस्त और मददगार ना होगा। तो व्यूवर्स, ये वाक़या बहुत सी अहादीस और तारीख़ की किताबों में भी नकल हुआ है, जिनमें मशहूर किताबें सही मुस्लिम है जो कि सहाह की एक बड़ी किताब है। इसके अलावा दलाइलुन नबुवा, मसनद इमाम अहमद और तारीख़ इब्न कसीर मशहूर हैं। उक़बा की घाटी का ये वाक़या मैं इन बुक्स में भी अभी आपको दिखाऊंगा। बहरहाल तफसीलात के मुताबिक जब तबूक से वापसी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तंग घाटी से गुज़र रहे थे तो आपने तमाम लश्कर इस्लाम को घाटी के नीचे से साफ और बड़े रास्ते से गुजरने का कहा
اور خود اونچے راستے سے جو کہ ایک پہاڑی نما اور تنگ تھا وہاں سے گزرنے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ صرف حضرت حذیفہ اور حضرت عمار یاسر کو ساتھ لیا۔ حضرت عمار یاسر نبی پاک کے ناقے کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ شام بھی ہو چکی تھی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ اچانک کچھ لوگ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ نیچے کے راستے سے جائیں، ان میں سے کچھ افراد جنہوں نے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالی ہوئی تھیں، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو تیزی سے بھگاتے ہوئے اوپر کی طرف لے کر آئے اور چاہا کہ نبی کی اونٹنی کو دہشت زدہ کر دیا جائے اور بتکا دیا جائے، اور اس بہانے نبی پاک کو سواری سمیت گھاٹی کے اوپر سے گرا دیا جائے تاکہ نعوذ باللہ نبی پاک شہید ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے، اور اس بات کو ایک حادثہ قرار دے کر الزام سے بھی بچ جایا جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ قریب ہوئے، چنانچہ حضرت حذیفہ جن کے ہاتھ میں کھوٹی موجود تھی، انہوں نے فوری طور پر حضرت عمار یاسر کے ساتھ مل کر ان لوگوں کی سواریوں کے منہ پر مارنا شروع کر دیا، جس سے وہ لوگ گھبرا گئے اور تیزی سے واپس ہو گئے اور لشکر کے دوسرے افراد کے ساتھ جا کر مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ عمار یاسر نبی پاک کے ساتھ ہی رہے جبکہ حضرت حذیفہ ان لوگوں کو دور تک بھگا کر واپس تشریف لائے نبی پاک کی خدمت میں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے حذیفہ، کیا تم نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے اور وہ کتنے افراد تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 12 یا 14 افراد تھے جن کے چہرے تو نقاب کی وجہ سے میں نہ پہچان سکا، لیکن ان کی سواریوں کو میں پہچان چکا ہوں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی ہے، کیونکہ عرب میں اس زمانے میں لوگوں کی سواریوں سے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سواری کس کی ہے۔ جس طرح آج کل کے دور میں کہیں کسی کی کوئی گاڑی کھڑی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کی گاڑی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بھی سمجھ گئے تھے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے، لیکن ان کو کہا کہ اس راز کو راز ہی رکھیے گا، کسی کو نہ بتائیے گا، کیونکہ اس سے اسلام میں رکھنا پڑنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمار یاسر اور حضرت حذیفہ نے پھر یہ فرمایا نبی سے کہ کیا ان کو قتل کر دیا جائے؟ تو نبی پاک جو کہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر یہ الزام آئے گا کہ نبی اپنے صحابہ کو قتل کرتے تھے۔ دوستوں، اب آپ نے یہ واقعہ کہانی کی طرح سن تو لیا، لیکن اب میں اس کے ثبوت بھی آپ کو دوں گا کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اعتراض کریں اور کافی زیادہ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جن کو اس واقعے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تاریخ کی کتابیں چھانتے نہیں ہیں اور سنی سنائی باتوں پر ہی عمل کرتے ہیں، اور جتنا دین، مذہب یا تاریخی حقائق مولوی صاحب بتا دیتے ہیں بس وہیں تک رہتے ہیں، خود سے کوئی ریسرچ نہیں کرتے، نہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو میں اس پورے واقعے کو اب آپ کے سامنے کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ تو پہلا ریفرنس ہے تاریخ ابن کثیر کا، اس کی جلد نمبر 5 ہے یہ، اور اس میں پیج نمبر 38 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے مدینہ لوٹے تو منافقین کی ایک پارٹی نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ کہ وہ آپ کو راستے میں کسی گھاٹی کی چوٹی سے گرا دیں۔ بس آپ نے ان کی حقیقت حال کے متعلق بتایا اور آپ نے لوگوں کو وادی میں چلنے کا حکم دیا، اور خود آپ گھاٹی پر چڑھ گئے، اور وہ گروہ ٹھاٹے باندھ کر گھاٹی میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن الیمان کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقے کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے اسے ہانک رہے تھے۔ اسی دوران میں وہ چل رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے متعلق سنا کہ وہ ان کے پاس گئے ہیں، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے، اور حضرت حذیفہ نے آپ کے غصے کو دیکھا تو وہ ان کے پاس واپس آ گئے، اور ان کے پاس ایک کھوٹی تھی، بس آپ نے اپنی کھوٹی کے ساتھ ان کی سواریوں کے منہ سیدھے کیے، اور جب انہوں نے حضرت حذیفہ کو دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ وہ جس عظیم بات کو چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے آگاہ ہو چکے ہیں، تو وہ تیزی سے چل کر لوگوں میں مل جل گئے، اور حضرت حذیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ بس آپ نے دونوں کو حکم دیا تو انہوں نے تیزی سے گھاٹی کو طے کیا اور کھڑے ہو کر لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، کیا آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں ان کے پاس گیا تو میں تاریکی شب میں ان کی سواریوں کے سوا کسی کو پہچان نہ سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس قافلے کا حال جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کو وہ بات بتائی جس پر انہوں نے ایکا کیا، اور انہیں ان کے نام بھی بتائے، اور انہیں کہا کہ ان ناموں کو ظاہر نہ کرنا۔ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان کے قتل کا حکم نہیں دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو ان کی طرف بھیجا تو آپ نے انہیں اکٹھا کیا، اور رسول کریم نے انہیں ان کے معاملے اور ان کے ایکا سے آگاہ کیا۔ پھر ابن اسحاق نے ان کے نام بیان کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جسے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اسی کتاب میں مزید آگے چل کے لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان نے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقے کی مہار پکڑے اسے آگے چلا رہا تھا، اور حضرت عمار ناقے کو پیچھے سے ہانک رہے تھے، یا میں پیچھے سے ہانک رہا تھا اور حضرت عمار اس سے آگے جا رہے تھے، حتیٰ کہ جب ہم گھاٹی میں پہنچے تو 12 آدمیوں نے اس گھاٹی میں آپ کو روکا۔ بس میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا تو آپ نے انہیں للکارا تو وہ پشت دے کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم نے لوگوں کو پہچان لیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے نہیں پہچانا کیونکہ وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، لیکن ہم نے سواریوں کو پہچان لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ قیامت تک منافق رہیں گے، اور کیا تم ان کے ارادے کو جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے گھاٹی میں اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکرانے اور وہاں سے اسے گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان کے قبیلوں کی طرف نہیں پیغام بھیجیں گے تاکہ ہر قوم اپنے ساتھی کے سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ عرب آپس میں یہ بات کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے قاتل ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر غلبہ دے گا آپ ان کے قتل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان پر دبیلا دے مار۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دبیلا کیا ہے؟ فرمایا، وہ آگ کا شعلہ ہے جو ان میں سے کسی کے دل کی رگ پر پڑے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں شعبہ کے طریق سے ان قتادہ ان ابی نصرہ ان قیس بن عبادہ بیان ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے اس فعل کو دیکھا ہے؟ کیا یہ تمہاری رائے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کوئی وصیت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی وصیت نہیں کی، اور نہ ہی آپ نے دوسرے تمام لوگوں کو کوئی وصیت کی ہے، لیکن حضرت حذیفہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ بات بتائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا، تو ایک ناممکن سی چیز ہے۔ آگے چل کے لکھا ہے کہ میری امت میں 12 منافق ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ ان میں سے 8 کو دبیلا کافی ہو جائے گا، وہ آگ کا چراغ ہے جو ان کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہوگا اور ان کے سینوں سے پھوٹ نکلے گا۔ حافظ بیقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ 12 یا 15 آدمی تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دنیاوی زندگی میں اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن تک لڑتے رہیں گے، اور ان میں 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے عذر کیا اور کہا، نہ ہم نے اعلان کرنے والے کو سنا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے ارادے کا علم ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں ہم سے یزید یعنی ابن ہارون نے بیان کیا ہے کہ ولید بن عبداللہ بن جمی نے ہمیں ابو الطفیل سے خبر دی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو آپ نے منادی کو حکم دیا
تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کو پکڑے ہوئے ہیں، بس اسے کوئی نہ پکڑے۔ اسی اسنا میں حضرت حذیفہ رسول کریم کے آگے چل رہے تھے اور حضرت عمار پیچھے چل رہے تھے کہ ڈھاٹے باندھے ہوئے اونٹوں پر سوار ایک گروہ آ گیا، بس وہ حضرت عمار پر پل پڑے اور وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور حضرت عمار اونٹوں کے چہروں پر مارنے لگے۔ رسول کریم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا قد قد، حتیٰ کہ رسول اللہ وادی میں اتر گئے۔ بس جب آپ اترے اور حضرت عمار واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے عمار، کیا آپ نے لوگوں کو پہچان لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے عام اونٹوں کو پہچان لیا ہے جبکہ لوگ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو لے جا کر پھینک دیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمار نے حضرت نبی کریم کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی تو اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے علم میں گھاٹی والے کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے جواب دیا 14 آدمی تھے۔ اس نے کہا اگر میں بھی ان میں شامل ہوں تو وہ 15 تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے 3 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذر کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کو نہیں سنا تھا اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادوں کا علم تھا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دنیاوی زندگی میں اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے تب تک لڑتے رہیں گے۔ دوستوں اب یہ واقعہ میں آپ کو صحیح مسلم جو کہ حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے اس میں بھی دکھا دیتا ہوں، جلد نمبر 5 اور اس میں حدیث ہے 7035۔ اسود بن عامر نے کہا ہمیں شعبہ بن حجاج نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت عمار سے کہا آپ نے اپنے اس کام پر غور کیا جو آپ نے حضرت علی کے معاملے میں کیا ہے، یعنی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور ان کے مخالفین سے جنگ تک کی ہے، یہ آپ کے اپنے غور و فکر سے اختیار کی ہوئی آپ کی رائے تھی یا ایسی چیز تھی جس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کے سپرد کی تھی؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی ذمہ داری ہمارے سپرد نہیں کی جو انہوں نے تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو، لیکن حضرت حذیفہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر دی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں میں سے 12 افراد منافق ہیں، ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں 8 ایسے ہیں کہ ان کے شر سے نجات کے لیے ان کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہونے والا سرخ پھوڑا تمہاری نجات کے لیے تمہیں کفایت کرے گا، اور 4 آگے کا حصہ مجھے اسود بن عامر کو یاد نہیں کہ شعبہ نے ان 4 کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو اس طرح یہ حدیث موجود ہے کہ 12 اصحاب جو ہیں وہ منافق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ مشہور کتاب مسند امام احمد میں ہے اور اس کی نمبرنگ ہے 24202۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں منادی کو حکم دیا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے پر کوئی نہ جائے۔ نبی علیہ السلام کے آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے اور پیچھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے کہ اچانک کچھ سواریوں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ پیچھے تھے اور ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے خطرے کا احساس ہوتے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سواری روکنے کے لیے کہا اور نیچے اتر آئے۔ پھر نبی علیہ السلام اس گھاٹی سے اترنے لگے، اسی دوران حضرت عمار بھی واپس آ گئے۔ نبی نے ان سے پوچھا عمار کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اکثر سواریوں کو تو میں نے پہچان لیا ہے لیکن لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے ڈھکیل دیں۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کو سخت سست کہا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا 14۔ انہوں نے کہا اگر آپ بھی ان میں شامل ہوں تو وہ 15 ہوتے ہیں، جن میں سے 3 کو نبی نے معذور قرار دیا تھا، جن کا کہنا یہ تھا کہ باخدا ہم نے نبی علیہ السلام کے منادی کی آواز نہیں سنی اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ تھا۔ تو حضرت عمار نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ 12 آدمی جو باقی بچے وہ دنیاوی زندگی اور گواہوں کے اٹھنے کے دن
دونوں موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں۔ تو دوستوں، جب یہ منافقین اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے تو حسد اور کینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اس کی بھی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ نے اسی غزوے کے متعلق بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب پانی کی قلت کا علم ہوا تو لوگوں سے فرما دیا تھا اور منادی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی شخص پانی پر نہ جائے، لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں کو وہاں موجود پایا جو ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لعنت ملامت کی۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ ایک اور کتاب دلائل النبوہ میں بھی، جو کہ امام بیقی نے لکھی، اس میں بھی موجود ہے۔ تو ویورز، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کن حالات میں نبی پاک نے اسلام کی تبلیغ و ترویج کی۔ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب ہی مخلص تھے۔ بے شک آل رسول، اہل بیت اور صحابہ اکرام ان کے ساتھی تھے، لیکن خاص طور پہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے صحابہ اکرام، ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بظاہر مسلمان تھے اور لوگ ان کو صحابی بھی سمجھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کدورت تھی اور وہ پہلے دن سے ہی، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے اپنا دین تبدیل کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان کی عادتیں وہی پڑی ہوئی تھیں، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے دین کو بدنام کیا جائے، نبی پاک کو نعوذ باللہ نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلا کر ان کے جھوٹے دین کو رد کیا تھا۔ تو ان کے دلوں میں کیونکہ نفاق موجود تھا، یہ منافق تھے اور صرف اپنے کسی مالی فائدے کے لیے یا دکھاوے کے لیے مسلمان بنے ہوئے تھے۔ تو ہمیں نبی پاک کے ہر ایک ساتھی کو آنکھ بند کر کے اپنے سر پہ نہیں بٹھانا ہے، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ہر ساتھی صحابی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی عقیدت میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھ سے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی دیکھ لیا تھا تو وہ صحابی تھا۔ تو در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آنکھ سے تو ابو لہب اور ابو جہل نے بھی نبی پاک کو دیکھا تھا، تو کیا ہم اسے صحابی مان لیں؟ تو صحابی صرف وہی ہے جس نے نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کی، ان کو دیکھا بھی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ اور دوستو، اگر آپ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ میں بھی آپس میں بہت اختلافات تھے اور صحابی نے صحابی کو بھی قتل کیا، جیسے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، جس میں دونوں طرف صحابی تھے۔ تو امت کا ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو مانے، کون حق پہ تھا، کون حق پہ نہیں تھا۔ تو حق اور سچ کو جاننے کی کسوٹی صرف یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ مخلص رہے اور کن لوگوں نے کیا خدمات نبی اور اسلام کے لیے پیش کی، وہی سچے اور مخلص لوگ تھے۔ اللہ ہم سب کو حق پر جمع ہونے کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔